बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है और आज हम एक ख़ुसूसी इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान टीम की फुटसल की कप्तान। उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। पहला मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा, आज के मैच की कितनी तैयारी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं कायनात बुखारी। अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसी हैं आप? Alaikum salam. Thank you for having me. I'm great. How are you? आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कायनात, क्या बताना चाहेंगी, प्रेपरेशन कैसी है आज के मैच की सबसे पहले, और अब तक का टूर्नामेंट कैसा स्टार्ट रहा आपका? सबसे पहले तो हमारे मैचेस स्टार्ट हुए हैं। पहला मैच हुआ है हमारा भूटान के साथ और हम वो जीत के आए हैं। नहीं जीत के नहीं आए, हमारा टाई हुआ मैच 1-1 खेले हैं। It was a huge honor to represent Pakistan for the first time. The first time in history representing Pakistan in futsal, women's futsal. Or yeah, to score my first goal for Pakistan has been a huge honor. और आज हम आए हुए हैं नेक्स्ट वेन्यू में जिसमें आज हमारा मैच है श्रीलंका के साथ। Preparation has been well. हमारी ट्रेनिंग हुई है इस्लामाबाद में और अब हम इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे to the rest of the matches and hopefully continue a winning streak. Kanat, how important is this for these girls, this format? Because for far too long, Pakistan has not seen, a structured approach towards football, and the only thing boys and girls could get their hands on, or in this case, their feet on, was football. Or in terms of futsal, they were playing this. So how important is this format, to just keep the game alive in Pakistan? Yeah, really important. I think the attention and investment in Pakistan football in general is really important, but futsal is the upcoming hype across the world. And the fact that right now the women's futsal team is performing so well. We had the first match with just limited amount of resources and preparation. Says a lot about the potential that Pakistan women's football and futsal hold. So inshallah, hopefully moving forward, we can continue to grow even more. And gain more successes by the support of the Pakistani Awam and people around us, because that support gives us more drive to continue to represent Pakistan with pride, inshallah. Well, you're also a role model now, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी एक पूरी यूथ की लॉट है, हमारी जो बच्चियां हैं वो आपको देख रही हैं। आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगी जो आपको सपोर्ट भी कर रही हैं, एंड थ्रू यू दे प्रोबेबली वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, वो चाहती हैं कि वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? इंशाल्लाह जी बिल्कुल। आई वुड से कि जो भी बच्चियां हैं जिनके पास एक ड्रीम है स्पोर्ट्स या कुछ और भी हो, keep following that dream, be an inspiration for other girls. I feel honored and prideful that I can be a role model for other girls, but you can be one too, and to be able to continue to inspire girls in Pakistan, that's inshallah my goal. And मेरा गोल यही है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को प्राउड करें और जो बच्चियां हैं जो हमको लुक अप करती है वो भी इंस्पायर हो और इंशाल्लाह अपनी ड्रीम्स फॉलो करें पाकिस्तान। And how's the camaraderie between the team? आप लोग आपस में कैसा जेल कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कैसी है आपकी आपस में? Between in the team in Pakistan, हमारे आपस में? जी बिल्कुल, your team. Yeah, it's great. Actually, हमारे पास काफी ज्यादा लड़कियां हैं जिनकी जो या पाकिस्तान में खेलती हैं या 2-3 भी है जो बाहर से आई हुई है, including me. लेकिन from the minute one हमारी connection बहुत अच्छी रही है, हमारी preparation भी एक दूसरे के साथ रही है पाकिस्तान में. That means कि हमको टाइम मिला प्रिपरेशन करने के लिए, and that went really well. आज हम थाईलैंड में आए हुए हैं जिसमें हम अब टूर्नामेंट खेल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं मैचेस के लिए, and that's been going great. The connection is there. और सबसे important बात है the coaches. हमारी ईरान से कोचेस आई हैं, कोच शरीफ, कोच सोमाज और कोच ज़ैनब, और माशाल्लाह से उनकी जो सपोर्ट है, उनकी गाइडेंस और एक्सपर्टीज जो लेके आ रही है वो नेक्स्ट लेवल है, and we really respect and appreciate everything that they bring. So moving forward, we want to make Pakistan proud, Pakistani Awam, our friends and family linked to Pakistan. The coaches who put so much effort in us, inshallah, that's our goal to make them all proud. Well, we're all very, very proud of you and all the best. और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी टीम के लिए. Thank you very much for joining us. Thank you so much. Thank you so much. Likewise. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी कायनात, द स्किपर ऑफ पाक फुटसॉल टीम, और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तान भी बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। अब आपको बताना है कि और किन चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, और वो ये है कि ICC की रैंकिंग्स जो हैं वो दोबारा जारी कर दी गई हैं, और अगर आप बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार है। यू कैन नेवर कीप बाबर आउट ऑफ द रैंकिंग्स और द गेम इटसेल्फ। तो आई थिंक ये गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद आपसे ICC की बात करनी है, जो कि मुझे लगता है हम BCCI की हकधर्मी
بھی تو کہہ دیتے ہیں, لیکن ICC کے جو ٹائم ویسٹ کرنے کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ اب تک جاری ہیں. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے تو اب باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے بھارت جانے سے انکار کر دیا, آلدو ان کو وینیو چینج کی آپشن دی جا رہی تھی, بہت ساری باتیں بھی کی گئی, بہت ساری شرائط ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی جو کہ بالکل ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ بھارت کرنا کیا چاہتا ہے. آئی تھنک ایٹ دس پوزیشن تو ورلڈ کپ کا پورا مزہ جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا ہے. اس بارے میں ضرور ہم گفتگو کریں گے. اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے پاکستانی فاسٹ بولر زمان خان, جنہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے بگ بیش لیگ میں, اور جو ڈیتھ اوور اسپیشلسٹ کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں, تو انہوں نے 6 رنز ڈیفینڈ کی اور بڑی زبردست بولنگ کی انہوں نے, اور بہت ہی اچھے ردم میں نظر آئے. ٹورنامنٹ کا آغاز شاید اتنا اچھا نہیں ہوا, لیکن آئی تھنک زمان کو پاکستان ٹیم میں بھی جب لایا گیا تھا تو ایز اے یارکر اسپیشلسٹ اور ایز اے ڈیتھ بولنگ اسپیشلسٹ لایا گیا تھا, لیکن وہاں پہ ہم نے ان سے نیا گیند کرانا شروع کر دیا. تو وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈیٹیل میں آج ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد آپ سے ضرور بات کریں گے ٹینس ٹورنامنٹ کی, جہاں پر انگلینڈ کی ایما ریڈوکانو ہیں جو کہ کوارٹر فائنلز تک پہنچ چکی ہیں, اینڈ شی از ہیڈ اے اسٹیلر پرفارمنس. بہت کرٹیسائز بھی ہوتی رہی ہیں کہ شی از اے ون وکٹری ونڈر کڈ, لیکن آئی تھنک اٹس ٹائم فار کہ وہ اپنے آپ کو ضرور دوبارہ سے منوائیں, اور شی نیڈس ٹو پروو ہر سیلف. ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا پینل ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہا ہے. سب سے پہلے جوائننگ از فارمر کیپٹن آف دا پاکستان ویمنس ٹیم, سابق کپتان ہے پاکستان کی خواتین ٹیم کی. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر, براڈ کاسٹر, پریزنٹر, ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ بھی ہیں, اور ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ویلکم بیک. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت تصاویر بنا رہے تھے, ہماری تو نہیں بنائی آپ نے کبھی, مطلب فٹ بال مجھے پتا آپ کے دل کے بہت قریب ہے, کہیں اشارہ تو نہیں کر رہے دوبارہ فٹ بال کی طرف جانے کا؟ نہیں بس بہت ہو گیا, 2 سال کر لیا, خیر آباد کہہ چکے ہیں, اب میں کرکٹ میں واپس آ رہے ہیں. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے آج کے ایکسپرٹ, اور ان سے کرکٹ کو لے کر بہت زیادہ ہم بات بھی کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی بڑا زبردست ان کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ بہت سارا کانٹینٹ جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ پروڈیوس کرتے رہتے ہیں. بشیر احمد بٹ ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بٹ صاحب؟ الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز ویل. سنامی رینکنگز تو آ گئی ہیں, بٹ آئی تھنک ورلڈ کپ کے پراسپیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ رینکنگز ایک سائیکولوجیکل ایج آپ کو ضرور دیتی ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں بات مجھے لگتا ہے پھر بابر اعظم پر آ جاتی ہے. آلدو ہم کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسکواڈ کی مسٹری ہے نا, اس کو برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے PCB کے لیے. بالکل. آئی تھنک اب ہم نے یہ چیز سیکھ لی ہوگی پچھلے 1-2 ورلڈ کپ سے کہ انڈیویجول رینکنگز اتنی میٹر نہیں کرتی. جب آپ ورلڈ کپ اور ICC ٹرافیز کو جیتنے کی بات کرتے ہیں, زیادہ دھیان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ایز اے ٹیم آپ کیسے جیل کر رہے ہیں, ایز اے ٹیم آپ کی جو گروتھ ہے وہ کس طرح کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, رینکنگز بڑی امپورٹنٹ ایک ٹائم پر ہوتی تھی پلیئرس کے لیے, بٹ آج کل جتنی کرکٹ ہو رہی ہے اس میں آپ پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر نہیں سکتے کہ رینکنگ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایٹ ٹائمز بہت سے پلیئرز بہت سی سیریز سے ریسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں, فارمیٹ سے ریسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں. تو جب ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے 1 یا 2 فارمیٹ ہوتے تھے اور پلیئر ہر فارمیٹ کھیلتا تھا اور بہت گنے چنے میچز ہوتے تھے, تو رینکنگز بہت ایکوریٹ ہوتی تھیں. آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ ٹاپ 3-4 میں جو ہیں وہی بیسٹ پلیئرز ہیں, پر ایٹ ٹائمز اب ٹاپ بیسٹ پلیئرز آپ کو رینکنگ میں نظر بھی نہیں آتے کیونکہ وہ شاید ایک فارمیٹ نہیں کھیل رہے. تو ان چیزوں سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے میرے خیال سے. ایز اے نیشن, ایز اے ٹیم, ابھی جو دھیان ہونا چاہیے وہ اپنے کمبینیشن کے اوپر ہے. جو آپ بات کریں کہ سیکرٹ مسٹری کمبینیشن آپ کا رہے گا, اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور جب سے سلمان علی آغا نے 1 ڈاؤن پرفارم کیا تو اب اور زیادہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹس شروع ہو گئی ہیں کہ اب کیا فارمیشن ہوگی اسکواڈ کی, کیونکہ شاداب بھی واپس آ گئے ہیں. پھر بابر آ کے کس نمبر پہ کھیلیں گے, فخر کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے, شاہین کا کیا ہوگا. تو اب اور بہت سے سوال, اور جیسے جیسے ورلڈ کپ قریب آ رہا ہے سوال کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گئے. اچھا, آسٹریلیا کی سیریز آ گئی ہے, اس کی ڈیٹس بھی اب اناؤنس ہو گئی ہیں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیریز میں اب جو کمبینیشن ہوگا, کیونکہ اس میں پاکستان کے تمام پلیئرز اب میسر ہوں گے, سری لنکا کی طرح نہیں ہوگے کہ میک شفٹ ارینجمنٹس ہو گئے, آدھے ادھر کھیل رہے ہیں, تو آئی تھنک وہاں پر سارے آنے والے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سیریز کو دیکھتے ہوئے اب وہاں جو پلیئرز کی پوزیشن ہوگی وہی شاید ورلڈ کپ والی ہونے والی؟ مور اور لیس تو ایسے ہی ہوگا, بٹ حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے اس ٹیم کے بارے میں کیونکہ چینجز ہوتی رہتی ہیں, اور بہت ڈپینڈ بھی کرے گا کہ پھر پلیئرس کی پرفارمنس. انفارچونیٹلی ہم ابھی بھی چھوٹے سیمپل سائز پہ ہی یقین کرتے ہیں. اب سلمان علی آغا نے 2-4 میچز میں 1 ڈاؤن پہ اچھا پرفارم کر دیا, تو اب بات شروع ہو گئی کہ جی انہیں کو 1 ڈاؤن کر دیا جائے. تو سیمپل سائز بہت چھوٹے پہ ہم ایکسائٹ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈسپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں.
تو ان 3 میچز میں بھی آپ کو کوئی بہت بڑا سیمپل سائز نہیں ملے گا جو بھی آپ کریں گے, بٹ اب آپ کو فیصلہ تو کرنا ہے, اور میرے خیال سے اس سیریز سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ یہ پوری سیریز میں آپ اسی کمبینیشن سے ایٹ لیسٹ 3 میچز تو ایز اے ٹیم کھیل کے ورلڈ کپ میں جائیں. اچھا, آپ یہ کہتی بھی رہی, میرے خیال سے سلمان علی آغا نے ثنا کی بات سن لی کہ انہوں نے کہا انہوں نے جب بھی پرفارم کیا تو وہ ٹاپ آف دی آرڈر ہے, تو وہ آگے نمبر 3 پر. انہوں نے ایسی اننگز کھیل دی کہ اویس کو ان کو پلینگ 12 کے اندر لانا پڑ گیا. تو اویس جو ہیں انہوں نے ضرور ان کو ترقی دے دی اسکواڈ کے اندر, لیکن ادھر لائیو کلاس ہوتی ہے, ادھر کبھی کبھی موبائل پہ کلاس ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ میں نے پہلے معافی مانگی ہے بھائی, میں نہیں آج کے بعد کچھ کہتا. آپ تو, میں تو کچھ کہا ہی نہیں ابھی تو میں نے پروگرام شروع کیا ہے, ابھی تو سوالات آئیں گے آپ کی طرف ابھی تو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سے سوال اب میں بھی نہیں پوچھتا, اب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کے لیے سوال بھیجتے ہیں. مطلب آپ بڑے پاپولر آدمی ہیں یار, بڑے خطرناک آتے ہیں مجھے سوال. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایک تو معذرت آج کے بعد نہیں کہتا سلمان بھائی, آپ کو جس طریقے کی پرفارمنس اس دن سلمان علی آغا نے دکھائی ہے, ایک اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو کوشچن یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سری لنکا میں آپ کے پاس رین افیکٹڈ میچز زیادہ ہوں گے کہ آپ فلکچویٹ کر کے اس پوزیشن پہ کس کو آپ کھلا سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کرے اس پرفارمنس کو آپ کیری آن بھی کر کے رکھ سکیں. بابر اعظم کی بات کریں, مسٹری ضرور پھر ہے میرے لیے کہ تیسرے نمبر پر وہاں پہ اوپن کریں یا تیسرے نمبر پہ بیٹنگ آرڈر میں آنا ہے, تو وہ پھر جب آپ ایک سیٹ آف پیئر کو ڈسٹرب کرتے ہو تو اوبیسلی پورا کا پورا سائیکل مڈل آرڈر کا ڈسٹرب آپ کا ہوتا ہے اس چیز کے اندر. لیکن جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, خاص کر کے سری لنکا کے اندر جو ابھی سیریز کھیلی, سیمپل سائز اتنا بڑا ہمارا تھا نہیں. ایشو سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک تو رین افیکٹڈ میچ آ گیا, آپ نے ہر پلیئر کو پوزیشن پہ ٹیسٹ نہیں کیا. آپ نے کوشش تو کی ہے کہ اس کو سرکولیٹ کریں, لیکن جس طریقے کی ابھی تک آپ نے ایک ہوتا ہے نا مسٹری رکھی ہوئی ہے کہ آپ کا پلینگ 11 یا 15 مین اسکواڈ کیا ہوگا, وہ لٹرلی پینک بھی بناتا ہے. چاہے اسکواڈ کی بات کریں, لیکن مجھے جہاں تک پتا ہوتا ہے کہ جو مجھے آج تک فیل ہوا ہے, ایکسپیرینس میرا کہتا ہے, جو لڑکے زیادہ تر ورلڈ کپ اسکواڈ کے اندر ہوتے ہیں ان کو بیک اینڈ پہ میسج دے دیا جاتا ہے. میں اسی طرف آنے والا تھا, تھینک یو فار سیئنگ دیٹ, کہ جنہوں نے کھیلنا ہے ان کو پتہ ہے, جو جس پوزیشن پہ کھیلے گا اس کو بھی پتہ ہے, مینجمنٹ کو ویسے ہی پتہ ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو پتہ ہی ہوگا, آئی سی سی تک بھی پرچہ جو ہے وہ آپ کا پہنچ چکا ہے تو ان کو بھی پتہ ہے. تو عوام کو جو آپ نے انتشار کا شکار کیا ہوا ہے نا, کہ عوام ڈیلی اپنے اندازے لگائے, ڈیلی پریشان رہے, ڈیلی شام کی چائے کے اوپر بات ہو, صبح کے ناشتے کے اوپر بات ہو, اس کو ہونا چاہیے اس کو نہیں ہونا چاہیے, تو ان کو بھی بتا دیں, کوئی کیا فرق پڑ جائے گا بتانے سے. مذاق اپنی جگہ, لیکن آپ بیمز تو ہم بہت بنا دیتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو عوام کو شاید اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں بہت سے ایسے کوشچن مارکس ہیں جو ہم بیٹھ کے بھی کرتے ہیں نا. جب آپ بات کرتے ہو اپنے بیٹنگ آرڈر کی, آپ بات کرتے ہو کہ جب آپ ایک پلینگ سیٹ آف کمبینیشن بناتے ہو, وکٹ کیپر بیٹسمین, لیٹس بی فرینک ابھی تک کنفیوزنگ ہے کہ اس کس پوزیشن پہ عثمان خان کھیلیں گے, کیا وہ پلینگ 11 میں بھی ہوں گے نہیں ہوں گے. اگر آپ بیٹنگ کے لحاظ سے آپ جاتے ہیں ان کی پوزیشن بنتی نہیں بنتی, بالنگ یونٹ میں چلے جائیں پھر بات ہوتی ہے سفیان مقیم کی ہوتی ہے, بات ہوتی ہے عباس افریدی کی ہوتی ہے, شاہین شاہ افریدی کی بات کریں, آپ کا ری ہیب ہو رہا ہے. ود ڈیو رسپیکٹ, آپ پاکستان کے اوبیسلی فاسٹ بالر ہیں, پرفارم کریں گے, شٹ اپ کال ہوگی, اوبیسلی ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. آپ ری ہیب کو چھوڑ کے آپ اگر دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں تو وہ پھر دل دکھتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ آپ ری ہیب پہ جائیں, اپنے سائیکالوجسٹ اپنا ساتھ ہائر کریں بیسٹ, کیونکہ آپ نے ورلڈ کپ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اس کی جگہ اگر پھر میں کہہ رہا ہوں شاہین کی جگہ نہیں ہے, آپ کو اتنا بریو انف ہو جانا چاہیے. کرکٹ بورڈ بڑا ہے, شاہین بڑا نہیں ہے. کرکٹ بورڈ کو پہ اسٹریٹ اوے بات کرنی چاہیے کہ آپ ورلڈ کپ پلانز میں نہیں ہے, ہمارے پاس ایک اور آپشن پڑا ہوا ہے, وہ آپ کے پاس سلمان مرزا بہت تگڑی آپشن ہے, اس نے پرفارم کر کے آپ کو دیا ہے. عباس افریدی اوبیسلی آپ آؤٹ آف دا باکس آ کے آپ اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے, تو لڑکے آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن صرف میرا یہ کنسرن ہے جو نہیں پرفارم کر رہا, جس کو آپ نے نہیں لے کے جانا, اس کو کلیئر کٹ ایک میسج پہنچا دیں کہ آپ نہیں اس دفعہ ہمارے پلانز میں. اچھا, ہم تیاری کچھ اور کرتے ہیں. میں ویسے ہی کل نظر پڑ گئی ڈیرل مچل کھیل رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ کس کی تیاری کریں, کس سے ہم نے لڑنا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کس طرح کی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے. تو اس پر بھی ضرور گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن مبشر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بابر اعظم کی تو رینکنگ میں بات ہوتی رہے گی, پاکستان کے کسی بھی فارمیٹ کا بڑا اہم حصہ ہے, لیکن اویس اور ثنا کی بات بہت حد تک وزن رکھتی ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پلیئر کون ہوگا, مسئلہ یہ ہے کہ کون کہاں کھیلے گا. ایگزیکٹلی. دیکھیں پاکستان کا ایشو ہی یہ ہے, ابھی ہم جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں یہ سب ہمارے ہیں اور اچھے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ کیا ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے, کیسے جیتنا ہے. ایشیا کپ کے اندر ہمارا جو وے تھا وہ تھا کہ ہم نے انٹینٹ سے جانا ہے, وکٹس ہمیں اس کا نہیں تھا ایشو, ہم ڈیپ بیٹنگ کھلا رہے تھے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ٹو مینی اینکرز ان دا ٹیم. سلمان علی آغا بھی, عثمان خان دیکھیں نا, اب نیچرل کیپرز نہیں ہیں, نہ ہم ان کو تیار کر رہے ہیں. اب خواجہ نافع T10 کی پرفارمنس پہ ان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم زمان خان کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیا, اور لڑکوں کی جو پرفارمنسز ہے, عاقف جاوید ہم نے دیکھا.
تو ہم نے وہ سلیکٹ کرنے ہیں لڑکے جو ہمارا کمبینیشن رائٹ بنائیں. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ پیچھے رہیں, ایک سٹیپ اگر ہم پیچھے رہیں گے تو ورلڈ کپ چاہے وہ ہماری بالنگ ہے چاہے وہ ہماری بیٹنگ ہے وہ پھر ہم نہیں جیت سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ اپنی اگر بالنگ میں بھی دیکھیں آدھا اگر اس میں رکھتے ہیں, پورے آپ نہیں اس میں آل راؤنڈر 2 مینی کھلاتے ہیں تو پھر آپ کی بالنگ ویک ہوتی ہے. اور اگر آپ بیٹنگ کو لمبا کرتے ہیں تو ہم نے اگینسٹ سری لنکا ابھی میچ ہوا ہے اس میں دیکھا ہے 160 رنز ہوئے, بالنگ میں اسٹرینتھ کم تھی, اینڈ پہ رنز ہوئے اور وہ ہماری بیٹنگ کو وہی پھر اینکر 2 مینی. اب بابر ورلڈ کلاس پلیئر ہیں, مطلب کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کی جو فارم ہے وہ تینوں فارمیٹس پہ وہ تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی ہم نے بگ بیش میں دیکھا ہے ان کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ آئی گیس 101 کا ہے, اور انہوں نے 6 میچ کھیل لی ہیں, تقریباً 250 ہیں ان کے. تو یہ ہے کہ آپ کو رائٹ کمبینیشن بنانا ہے. اب سلمان علی آغا اگر 1 ڈاؤن کھیلتے ہیں تو بابر نیچے جائیں گے تو سپن کو ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پرابلم ہوتی ہے, اور ان سری لنکا ہمیں پرابلم ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنا رائٹ کمبینیشن بنانا ہے, جس میں سمجھتا ہوں کہ عثمان طارق کو یہ لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ریزرو میں رکھنا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی پاکستان کے ساتھ ہوگی, کیونکہ انہوں نے ہیٹرک بھی لی, آپ نے ان کو ریگولر گو نہیں دیا. اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر یہی ہے کہ بعد میں ہم پھر کہیں گے ورلڈ کپ ہے, ایشیا کپ ہے, اور پھر آپ اور ہم ادھر بات کریں. ادھر اندازہ لگا رہے ہوں گے کس کی ذمہ داری تھی اسکواڈ سلیکشن کی, ہمیں وہ بھی نہیں پتہ چلتا خیر کہ کون ذمہ داری لے گا اس ٹیم کی. لیکن آئی تھنک ثنا عثمان طارق والا سوال بڑا اہم ہے اگر ہم اوور آل پاکستان کے پرسپیکٹیو کی بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی آؤٹ آف دا باکس سولوشن لگتے ہیں جس طرح ہمیں سفیان لگتے تھے, بٹ عثمان از مور ایکسپیرینس, تو ہی کین بی دا ٹرمپ کارڈ. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے ان کو بڑا اسمارٹلی مینیج کریں, یہ نہ ہو آپ دنیا کے سامنے پہلے ہی ایکسپوز کر دیں پورا. بالکل اسمارٹلی مینیج کرنے کی بات آپ نے بہت اچھی کی ہے, اور کب کھلائیں گے کتنا کھلائیں گے یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا, کیونکہ ہم دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے. مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح کی پاکستان کی بیٹنگ ہے, اور جتنے زیادہ ابھی آپ کو بیٹنگ آرڈر میں ابھی بھی آپ کے کوسچن مارکس ہیں کون کہاں کھیلے گا, شروع میں تو آپ کو بیٹنگ ہیوی جانا پڑے گا ٹو سی کہ آپ کے بیٹرز کس طرح کی کنڈیشنز میں پریشر کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. بہت سے پلیئرز کم بیک کر رہے ہیں, بہت سے پلیئرز ٹوائلائٹ آف دیئر کریئر پہ ہیں, بہت سے پلیئرز کھیلتے ہی الٹرا ایگریسو ہیں. تو اس کمبینیشن کو سیٹ ہونے میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے 2 اسپنرز اکٹھے کھلانا ابرار اور عثمان طارق کا, وہ اتنا مجھے لگتا نہیں شروع میں آپ کر پائیں گے. تو مے بی آپ کو سوچ سمجھ کے کسی میچ میں عثمان طارق کو یوز کرنا ہوگا, کسی میں ابرار کو, تاکہ بالکل ہی آپ اینڈ تک وہ پریشر ان پہ نہ لے کے جائیں. اور جس طرح ان کے ایکشنز کے اوپر ابھی سے شروع ہو گئے ہیں, لوگ باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں, تو تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ ہو کہ اگر کچھ کرنا ہے, کوئی پرابلم آئے گی کسی طرح کی بھی, تو وہ آپ کو ٹورنامنٹ میں شروع میں پتہ چل جائے. اگر آپ بہت اینڈ پہ لے کے جائیں اور پتہ چلے کہ اس وقت آپ کے لیے ایسی پرابلم آ جائے, تو پھر آپ کے لیے ریپلیسمنٹس اور وہ سب کچھ بھی مشکل ہے, کیونکہ انٹرنیشنل انہوں نے اتنا گلوبل لیول پر کھیلا نہیں ہے. تو وہ بھی ایک بیک آف دا مائنڈ ضرور ایک چیز رہے گی آپ کو, کیونکہ اتنی ڈبیٹ آلریڈی ان کے کھیلنے سے پہلے ہی سٹارٹ ہو چکی ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی پروپیگینڈا بہت زیادہ شامل ہے. تو یہ سب چیزوں کو آپ کو دماغ میں رکھ کے پراپر طریقے سے ان کو مینیج کرنا. اچھا, ایون اگر شاداب پر بھی وہ ریلائنس جا رہی ہے تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو بھی بولنگ کے اندر ہی ہیز ٹو بال از 4 overs, ورنہ آپ کے پاس آپشنس تو ہیں. لیکن شاید ایون ابھی سری لنکا ٹیم میں دیکھا کہ سائم ایوب سے بولنگ نہیں کرائی گئی, تو مے بی وہ چاہتی ہے ٹیم مینجمنٹ کہ جی انہی سے 4 اوور پورے کرا لیں. دیکھیں ابھی تو خاص طور پہ جو لیڈ اپ ٹو دی ورلڈ کپ ہے, جو 4-5 میچز پاکستان کے 3 اب رہ گئے ہیں, بلکہ میچ بارش پہلے سری لنکا میں بھی کافی بارش ہوئی, اس میں تو ڈیفینیٹلی 4 اوورس ہونے چاہیے شاداب کے, تاکہ فلی ان کو بھی کانفیڈنس آئے. بڑا اچھا کھیل کے آئے وہ بگ بیش میں, لیکن انٹرنیشنل اور پاکستان کی جرسی اپنا ایک پریشر ہولڈ کرتی ہے, اور آئی تھنک اس کے اوپر میکسیمم ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور یہ چیز سائم کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگی کہ وہ زیادہ فوکس ابھی اپنی بیٹنگ پہ رکھیں. ٹھیک ہے, ایز اے بونس وہ بولنگ میں جو بھی کر دیں, پر پرائمری آپ کا جو رول ہے جب آپ اوپن کر رہے ہیں تو آپ کا رول پرائمری بیٹنگ ہی ہوگا. بولنگ میں جو ہوگا دیٹس اے بونس پوائنٹ. تو آئی تھنک یہ آپ کو اسپیشلی جو آسٹریلیا سیریز ہے اس کے اندر اس طریقے سے ضرور دیکھنا پڑے گا. بالکل, ویسے 3 ہی میچ ہیں آسٹریلیا کے خلاف, اوبیسلی سری لنکا میں بھی 3 ہی تھے, بٹ وہ ایک بارش کی نظر ہو گیا اور ہم نے دیکھ ہی لیا کہ جو آخری تھا وہ بھی رین افیکٹڈ ہو گیا. لیکن اب اوور آل جو ان 3 میچز میں ہیں اس میں آپ کیا پروسیس دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کا؟ T20 میں آج کل پلیئرس ایسا فلوٹر کھیلتے ہیں, چاہے ابھی بگ بیش کے اندر کل بھی جو ایک فیمس اپنا اوور زمان نے کرا, اس کے اندر ان کی بیٹنگ دیکھیں دوسری ٹیم کی, تو اس میں لڑکیوں نے بہت زیادہ فلوٹ کیے تھے. آپ T20 اسکواڈ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو فلوٹ کرتے ہوئے بیٹسمین نظر آتے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو آپ نے 3 میچز کی سیریز ابھی کھیلی تھی سری لنکا میں, وہ واش آؤٹ بھی ہوئی, سیمپل سائز بڑا نہیں تھا. آسٹریلیا کے خلاف آلموسٹ میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہار بھی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کمبینیشنز کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہو کہ کون سا پلیئر کس پوزیشن پہ کھیلے گا, کیونکہ اس ٹیم کے اندر فلوٹر قسم کے بیٹسمین آپ کے پاس شاید 1-2 ہی ہیں, اس کے علاوہ 2-3 ہی کر لیں
اس کے علاوہ اتنے زیادہ ہیں نہیں. فخر کر لیں, نواز کو کر لیں, کہیں کہیں شاید آپ اس کو کھلا سکتے ہیں, شاداب خان کو شاید آپ تھوڑا بہت فلوٹ کر لیں آپ, تو اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن ہے نہیں موجود یہاں. میرے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ پھر یہی آ جاتا ہے کہ آپ کا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کون ہوگا, کس پوزیشن پہ جو پلیئر کھیلے گا, دیٹ مینس کہ وہی ورلڈ کپ کے اندر جا کے پوزیشن اس کو ملے گی. آج بھی میں فیل کرتا ہوں عثمان طارق کی آپ بات کرتے ہیں کہ اگر دونوں کو کھلائیں تو کوئی اس میں بری چیز نہیں ہے, لیکن ایک سرپرائز پیکیج ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. عثمان طارق کے انالیسس کی بات کریں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ لیگ کرکٹ اس نے کھیلی ہے, جس میچ میں وہ لیگ کرکٹ کھیلا ہے وہ ٹیم چیمپئن شپ جیتی ہے, اس نے پرفارم بھی کر کے دیا ہے. اس میں 2 انالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب انالیسز آپ ایک ویب کے اوپر یا سافٹ ویئر پہ کرتے ہو وہ بریک ڈاؤن ڈفرینٹ ہے, جب آپ آنکھ کا انالیسس کرتے ہو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ اس کے اندر چیلنج ہوتا ہے بیٹسمین کے لیے, وہ مصیبتیں آئیں گی. وہ 100% ہے کہ اگر وہ انڈیا کے خلاف اگر میچ کھیلتے ہیں اور اللہ کرے پرفارم کر جائیں, کہیں نہ کہیں وہ مسئلہ وہ کریٹ کریں گے ان کے لیے اس چیز کے اوپر. تو آپ کو مینٹلی طور پر وہ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ کو تیار رہنا کہ بیک اپ پلان اس کا کیا ہوگا, کیونکہ پھر پریشر سارا ابرار پہ آئے گا. ایک وہی لیڈنگ آپ کے پاس, ایک فرنٹ لائن اپنا اسپنر آپ کے پاس ہوں گے. شاداب کی خان کی بات کروں, مجھے اچھا لگا کہ پچھلے اپنا سری لنکا میں بھی ان کا بال تھوڑا گوگلی اچھی ہو رہی تھی, بال ان کا بریک بھی ہو رہا تھا. لیکن جب پورے اوور کوٹا کی بات کرتے ہیں جہاں پر آپ کو مار پڑتی ہے, خاص کر کے جب آپ مڈل اوورز کی بات کریں, جب آپ 9 اوور سے کر کے جو 15 اوور کا سپیل کے بیچ کے اندر ہے, وہاں پر کس طریقے سے پاکستان کم بیک کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ڈیتھ اوورز کا بھی ہمیں مسئلہ رہتا ہے ہمیشہ, تو یہ ابھی بھی چیزیں جو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنی. اچھا یہ مسئلہ تو حل ہو جانا چاہیے سنا. آئی تھنک آئی ڈونٹ نو وائی ہم نے کیوں اس طرف نہیں دیکھا. ہم شاید بہت جلدی کر دیتے ہیں. ابھی اویس نے عباس افریدی کا وہ ذکر کر رہے تھے, لیکن میرے خیال سے جب آپ زمان خان کو ٹیم میں آپ نے ڈیبیو کرایا تھا تو ایز اے ڈیتھ اوور اسپیشلسٹ کرایا تھا, وہاں پر ان سے نیو بال کرانے کی بھی کوشش کی گئی. اب ان کی ہم آج کی پرفارمنس دیکھتے ہیں حال ہی کی بگ بیش میں, تو پھر ہمیں ضرور خیال ہوتا ہے کہ یار یہ بھی ایک آپشن موجود تھے. دیکھیں یہ ہمارا المیہ رائے ہے انفارچونیٹلی, کہ جب باہر کوئی تعریف آپ کے لوگوں کی کرتا ہے, چاہے وہ سپورٹس ہو, میوزک ہو, آرٹس ہو, کچھ بھی ہو, تب ہم ماننا شروع کرتے ہیں ہاں جی ہے. اور زمان کا یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کہیں اور پرفارم کرتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے. تو یہ ہم نے پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے بہت زیادہ زمان کی بھی بات کی, ہم نے سلمان رشاد کی بات کی کہ اس طرح کے پلیئرس کو ساتھ ہونا چاہیے. عباس افریدی کی بات کی, اب احمد دانیال جس طرح کی ان کی پرفارمنس تھی, ان کو آپ کو کلوزلی اپنے ساتھ رکھنا ہے. ان پلیئرس کو ایک دم سے بالکل سائڈ لائن نہیں کرنا ہوتا, اور آئی تھنک یہ ہم انفارچونیٹلی مس کر جاتے ہیں. ہم نے شاہینز کی ٹیم میں دیکھا کہ شاہین میں بھی عباس افریدی ایک ٹائم تھا جس وقت وہ پاکستان کو ناک کر رہے تھے, پر اس ٹیم میں ان کا نام نہیں تھا. تو یہ ہم غلطیاں کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اور زمان بہت عرصے سے غائب ہیں اگر ان کو پاکستان کے اوور آل پلان کے حساب سے دیکھا جائے. تو اگر وہ ڈیتھ اسپیشلسٹ ہیں تو کچھ عرصہ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیتھ ہی بولنگ کرانی پڑے گی, بٹ اس میں پھر ان کا ڈائریکٹ کمپٹیشن حارث رؤف سے آ جاتا ہے. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ 2 پلیئر بالکل ایک جیسے ہیں, تو پھر اوبیسلی ایکسپیرینس کو ایٹ ٹائمز آپ فائدہ دے دیتے ہیں, بٹ ان کو ساتھ رکھنے کے لیے بیچ بیچ میں 1-2 میچز اس جگہ پر اگر آپ کھلائیں اور روٹیشن ہماری بہتر ہو, روٹیشن پالیسی, تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. بالکل آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں جو تیار رہیں گی, لیکن کیونکہ ہم زمان خان کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا زبردست کلپ ہے ان کی بولنگ کا, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. Khan, last over, 6 from 6. Full toss straight back it in. Great delivery. Oh, I don't know about that. Jeez. Oh, the timer might have to bring fielder up anyway. That could be a bonus. Here we go. Second delivery. Goes to third man. Pretty well played. I mean, 5 from 4. Your money's on the Hurricanes, no doubt about it. Oh, I don't know about that. They were 3 for 150, just going to walk it in. Zaman Khan, what's he got? Fielded. Bartlett, straight to him. Well, Chowdhury. Yep. Here we go. 5 from 3. Chowdhury. Oh! It might be wide. No. It might be wide. I don't think it is. How have the Hurricanes got it to this situation? Who knows? But the Heat have dropped a couple of catches. They stand alive in this game. 5 from 2. Goes long. Man, fielder coming in. Is it? Is it? It is! Can you believe it? Michael Nisi drags it Chowdhury. Zaman Khan. 6 to win this game. That's what they need. The Hurricanes. Zaman Khan. It's wide along the ground. That is superb. You cannot believe it. They've dropped some catches, the Brisbane Heat. They win this game. They stay alive in the competition. They've beaten the Hurricanes in an impossible game for the Brisbane Heat. جی یہ تھے زمان خان, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو پیچھے سے مارنس شاید بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. تو جہاں پر مارنس ہوں گے وہاں پر ایکسائٹمنٹ ویسی زیادہ ہو جائے گی. لیکن آپ سکل لیول دیکھیں فبشر, آئی تھنک بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے
کہ ہمارے پاس ایسے ایسے بولرز آئے ہیں جن کو ہم اپنے فنگر ٹپس پر پوائنٹ کر سکتے تھے کہ یار یہ ہمارا ڈیپتھ اوور اسپیشلسٹ ہے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم الٹا کیوں کر دیتے ہیں. اب زمان کو لے کر آئے جی نیا گیند کرا لیں اس سے, اگر کوئی نیا گیند والا نہیں اس سے پرانا گیند کرا لیں, تو ہم شاید چاہتے ہی نہیں لوگ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کے ساتھ کام کریں. ایگزیکٹلی دیکھیں المیہ یہی رہا ہے ہمارا. دیکھیں شاہین اور نسیم کے بعد کوئی ہمارے ایسے بولر نہیں ہیں جن کو ہم نے لمبا گو دیا ہو, ایون حارث. اب ہماری پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ وائٹ بال سے اگر کوئی T20 میں آیا نا تو اس کو ہم نے ODI بھی کھلا دینا ہے. ایگزامپل کے طور پہ آپ حسن نواز کو دیکھیں, ہم ان کو کہاں پہ لائے, T20 سے ODI میں جلدی کھلا دیا. ان کی فرسٹ کلاس اور کرکٹ اس طرح ان کی اتنی زیادہ میچور نہیں ہوئی اور ان کے نمبرز چینج کرتے رہے. اب ہم کرتے یہی ہیں ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کو نیا بال کروایا. ایشیا کپ ہم جیتنے والے تھے آلموسٹ, سری لنکا کھڑے تھے جب تھرڈ مین پہ, اگر ہوتا تو وہ ہم میچ جیت جاتے. لیکن کرکٹ ہے, ہنساتی بھی ہے, رلاتی بھی ہے, اور زمان خان اسپیشلسٹ ہیں. دیکھیں یہ کلچ پلیئر ہوتے ہیں. کسی بھی ٹیم نے اگر جیتنا ہے, کلچ پلیئر ان کے اوپر اگر آپ ان کو ویلیو نہیں کریں گے, یہ ابھی تک ڈیولپ ہو جانے چاہیے تھے. علی رضا کی مثال ہے, وہ 2 سال ہو گئے آلموسٹ, پچھلا جو ورلڈ کپ تھا, اتنی شاندار پرفارمنس کے بعد ہم نے دیکھا آسٹریلیا نے جو اپنا اوپنر اگینسٹ انڈیا کھلایا تھا, جس نے بمراہ کو پیچھے شاٹس کھیلے, جی تو انہوں نے کس طرح سے چینج کیا, وہ ایک نئی چیز لے کے آئے. بعد میں ٹھیک ہے پلیئر ڈیولپ ہوگا, ٹائم لگے گا, لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے. اور ان کی یہ اسپیشلٹی ہے زمان خان کی, جو آپ نے کلپ دکھایا ہے, مطلب یارکرز پرفیکشن, ابھی وہ فٹنس چیزیں ان کو محنت کرتے ہیں. ماڈرن ڈے کرکٹ T20 میں وہ بھی بگ بیش میں 6 رن بچانا, اٹس اے ہیوج اچیومنٹ, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں نہیں بچتے 6 رن, 10 رن نہیں بچتے ہیں. حارث روف کے بھی 10 رن, جن کا ان کے ساتھ کمپٹیشن ہے ان سے تو خیر 10 نہیں بچ رہے تھے, لیکن ادھر تو 6 بچ گئے. تو ایگزیکٹلی اب ہمیں نا پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ ہم نے کیا ٹورنامنٹ جیتنا ہے, یا پھر ہم نے سیریز جیت کے اینڈ پہ کہنا ہے نہیں ہم کر لیں گے. کرنے میں فرق اور ہے, ایگزیکیوشن میں اور ہے. اور ہماری یہی ایشوز ہیں, ہم بیٹنگ میں بھی ڈاٹ بال ہمارا ریشو بڑھتا رہتا ہے, بالنگ میں ہمارے مار لگتی رہتی ہے, نہیں ہوتی ڈیتھ بالنگ ہم سے, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کو کھلا لیں. ہم چینج نہیں کرتے. اب زمان خان کو آپ ویلیو کریں, علی رضا کو ویلیو کریں, عاقف جاوید کی اسٹرائٹ کا اگر ان کا ہے اس پہ اگر کام کر رہے ہیں, اتنا لیٹ کیوں ہم نے کیا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ سٹارٹ میں ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنا ایک کمبینیشن اس طرح سے بنائیں. تو زمان کو میرا خیال سے اب تو ٹو لیٹ ہے, اب نہیں شاید. مائک ہیسن کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ اگر چاہیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن زمان خان ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہے, ان کو ویلیو کرنا چاہیے, ہم نے کیا نہیں اس طرح. بالکل. مائک ہیسن کے لیے تو ویسے ہی یہ بڑا ایک ٹرکی ٹائم چل رہا ہے. عموماً ہم ورلڈ کپ سے عین پہلے کبھی نہ کبھی مینجمنٹ کو بھی چھیڑ دیتے ہیں, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. لیکن ایک بات جو فبشر کر رہے ہیں نا کہ ہم جس طرح سیم کانسٹس آؤٹ آف دا باکس سولوشن تھے, تو ہم بھی آؤٹ آف دا باکس کرتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو کرتے ہیں جو بالکل صحیح ہوتی ہے اور چل رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اس کو چھیڑو, تو ہم دوسری طرف نہیں سلیکشن کی طرف جانا. لیکن دیٹ بینگ سیڈ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی, یا میں آپ ہنس رہی تھی, مجھے لگا شاید آپ نے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچ لی. نہیں, کوئی ایسا نام جو آپ کو لگ رہا ہو. ورلڈ کپ سے پہلے ایک ہی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کرتی ہوں کہ کچھ آؤٹ آف دا باکس مت کریں, بس جو ہو گیا جانے دیں, اب اس کو اب نہ چھیڑیں. اس کا ایک زمان کا ایک چھوٹا سا, کیونکہ ہمارے پاس اس نے اپنا ٹائم گزارا ہے کافی, ہوگا تھا میرپور کے اندر ابھی بھی پریکٹس کرتا ہے. ایئر میں اس کا بال تیز ہے کیونکہ اسکیڈی فاسٹ بالر ہے, اگر آپ اس کو کھیلو بھی سلنگنگ ایکشن آپ کو جج نہیں ہوتا کہ شارٹ پچ پہ آئے گا یا یہ, کیونکہ اس کا جو ایئر ڈپ کے اندر یارکر ہوتا ہے تگڑا ہے. یہ مجھے یاد ہے آپ کی سازش, میں نیٹ کرنے کے آپ نے ان کو گیند پکڑا دیا تھا, مجھے بالکل یاد ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اگر میں حارث روف ہے نا رن مشین ہے, لیکن میں اگر کم, کیونکہ ہم اس سے میں بات بھی بہت دفعہ میری ہوتی ہے, ہم خود بھی کرتے ہیں. مسئلہ کیا آتا ہے جب آپ کمپیریزن کر رہے ہو نا, اس وقت کرکٹ ہو چکی ہوئی ہے آل راؤنڈرز کی. مجھے پتہ ہے کہ حارث روف ٹھیک ہے وہ لانگ ہینڈل یوز کر دیتے ہیں, میں بیٹنگ کو ذرا سائڈ پہ کرتا ہوں, پیس پیٹری پہ مار کھا رہا ہے. اس کو آج بھی میں کہتا ہوں فیلڈنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہی از ناٹ اے گن فیلڈر, ہی نیڈس ٹو ورک آن دیٹ. بالنگ یونٹ بہت تگڑی ہے. ابھی بھی ہم نے شاید اس کو اسپیئر اٹیک, جب ہمیں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا, آپ نے ڈومیسٹک کے اندر یا لاہور کلندر نے غلط کیا کام کیا, اس کو اٹھا کے نئی بال دی. یہ نیو بال کا بالر ہی نہیں ہے, یہ سیمی نیو بال کا بھی بالر نہیں ہے. زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اولڈ بال ہو. اس کا بال میں نے بتایا کہ ایئر خاص کر کے ڈپ ہوتا ہے, ریورس سوئنگ بھی اس کو ملتا ہے. ہم نے مسئلہ کیا کیا, ہم نے اس کے برعکس جا کے اس کو سارا خراب ہی کیا نا, ہم نے اس کو اٹھا کے خراب کر دیا سارے معاملے میں. اس کی پیس بھی ڈراپ ہو گئی تھی. اگر آپ اس کے پراپر فٹنس لیول کے اوپر جائیں تو آج بھی میں فیل کرتا ہوں کہ اس کو وہ چیز نہیں مل رہی جو کہ ایک پاکستان نیشنل. لیکن ویسے مجھے یہ نہیں پتا, آئی تھنک آپ باقی دو بھی ہمارے مہمان اس چیز کو ضرور آئی تھنک اینالائز کریں گے کہ مسئلہ یہ کیوں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اس کی جگہ اس کو, اس کی جگہ اس کو. یار یہ کمپلیٹلی نارمل ہے دنیا میں. پیٹ کمنز انجرڈ تھے تو مائیکل نیسن نے آ کے ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے دی. 5 آؤٹ کرنے کے باوجود ان کو یہ پتا تھا کہ کمنز واپس آئیں گے تو میں سائڈ پر ہو جاؤں گا. کمیونیکیشن کلیئر تھی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمیں نارمل
نارملائز کرنا پڑے گا کہ یار یہ بہتر ہے اس پوزیشن کے لیے، مجھے اس میچ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اس اپوننٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ بہتر کھیلے گا، اس کو کھلا لیتے ہیں، اگلے میچ میں پھر چینج کر لیں گے. دس شوڈ بی نارمل ان پاکستان. وہ نارمل نہیں ہے نا، چاہے آپ سپورٹس میں کریں یا نارملی پاکستان کے اندر کسی فیلڈ میں آپ کر لیں، تو وہ جو ایک ڈر لگا رہتا ہے نا کہ یار یہ نہ کہ اس میچ سے باہر ہوا تو پتہ نہیں واپس پاکستان ٹیم میں آؤں گا نہیں ہوں، کیونکہ وہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے نا وہ کہیں ٹوٹ گیا ہوا اور ٹوٹا ہوا ہے. آپ بات کریں مائیکل نیسر آیا تو مجھے 100% یہ ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کر دیا ہوگا کہ بھائی جس کی جگہ پہ آ رہے ہو اف از فٹ، اگر وکٹ کو ضرورت پڑی تو ہم اس کو لے کے آئیں گے، آپ کو ریسٹ دیں گے. اور انہوں نے اس چیز کو ایگری بھی کیا کیونکہ وہ ایک کلچر سپورٹنگ کا لے کے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. آپ نے زمان کی بات کر رہے ہو نا، فار ایگزامپل زمان کو لاہور قلندر نے نئی بال دی، اس نے مار کھایا، اس نے آؤٹ نہیں کر پایا، اس نے بہت کم، اس میں مجھے یاد ہے کہ بلاک، کیونکہ جا کے اینڈ آف دی اوورز کے اندر اس نے کہیں اوور کر، کیونکہ جب آپ کو نئے بال سے مار پڑ جاتی ہے آپ جتنے مرضی اسپیشلسٹ ہو جا کے بلاک ہال کے اندر آپ مار کھاؤ گے کیونکہ آپ کا وہ پورا کا پورا کانفیڈنس ٹوٹتا ہے. اس کا مسئلہ یہ آج تک رہا. اگر آپ سلنگنگ ایکشن کی بات کرتے ہو، میں خود چاہتا تھا کہ اس کو اگر آپ اولڈ بال سے یوٹیلائز کر رہے ہو تو جو آپ کی سیریز تھی پاکستان کی، ایٹ لیسٹ آپ کے اس میں ہب میں تو رہتا نا. ہمارا ایشو ہے شارٹ ٹرم میموری کا. ایک لڑکا نیا آتا ہے، اچھا ہوگا، سوشل میڈیا سے لیک سے اس کی ایک پرفارمنس چڑھتی ہے کہ یار یہ آنے والا کل کو یا فیوچر سٹار ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہو جو آپ کا پچھلا جو ایک ٹیلنٹ ہے اس کو بالکل آپ نہیں، یہ تو ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. اگر زمان ایز اے ریپلیسمنٹ ٹو شاہین نہ جاتے تو کس نے بات کرنی تھی ان کی؟ بڑا سمپل، آئی تھنک کسی نے بھی نہیں. تو یہ بہت ایک ہمارے لیے سمپل سیناریو ہے. دیٹ بینگ سیڈ، آپ کی توجہ لے کر آنی ہے آئی سی سی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان جو ایک سٹیل میٹ اب تک جاری ہے اس کی طرف. اور لیٹسٹ خبر تو یہی ہے کہ بہت ساری آپشنز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو دی گئی، چینج آف وینیو کی، اور بھی کچھ چیزیں تھیں، لیکن وہ آئی تھنک اپنے سٹانس پر قائم ہے. انہوں نے ایک بار پھر سے آگاہ کر دیا ہے کہ چینج آف وینیو سے کام نہیں چلے گا، ہم بھارت نہیں ٹریول کریں گے. تو آئی تھنک سچویشن ہر دن کے ساتھ ثنا میر بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے. میں جس طرح کہہ رہا ہوں، مجھے تو ورلڈ کپ جو ہے اس کا مزہ کرکرا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اٹس ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ ٹو دا فینس. میری بنگلہ دیش کے کچھ جرنلسٹ سے بھی بات ہوتی رہی ہے، ان کی منسٹری کے اندر بھی ہم نے بات کی، اور وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ فین سے لے کے پلیئر سے لے کے بورڈ سے لے کر سب ایک ہی پیج پہ ہیں کہ ہم انڈیا نہیں ٹریول کریں گے. اب کچھ شرائط بھی ان کے سامنے ایسی عجیب رکھی گئی ہیں کہ آپ اپنے فینس کو کہہ دیں کہ وہ جھنڈے اور شرٹس نہ پہنیں، آپ مستفیض کو ڈراپ کر دیں، آپ اپنے ملک میں الیکشنز نہ کرائیں. اٹ ہیز کمپلیٹلی بیکم اے پولیٹیکل اسٹنٹ. دیکھیے یہ تو انفارچونیٹلی اگر آپ کو یاد ہو تو ایشیا کپ سے پہلے بھی ایک اسی طرح کا ماحول بن گیا تھا. پچھلے ورلڈ کپ سے پہلے بھی اسی طرح، چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھی اس طرح کا ماحول بننا شروع ہو گیا تھا، اور لوگ بڑے فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ ایک ایسا ایونٹ ہے جہاں پہ پوری دنیا نے فینز نے پوری دنیا سے ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو وہ ویل ان ایڈوانس اپنی بکنگز کراتے ہیں، وینیوز کی، ہوٹلز کی، جو آپ کے ٹکٹس ہوتے ہیں ان کی. اور بنگلہ دیش اوبیسلی انگلینڈ سے بھی کھیلنا ہے، آسٹریلیا سے بھی کھیلنا ہے، تو سارے وہ فینز بھی آنا چاہیں گے اور دور دور سے لوگوں نے آنا ہے. تو یہ بہت آئی سی سی کے لیے بھی ایک بہت ٹربلسم چیز ہے کہ اب یہ ایک نارم بنتا جا رہا ہے کہ آلموسٹ جو آپ کے بڑے ایونٹس ہیں آئی سی سی ایونٹس، اس کو یہ بہت چیز زیادہ افیکٹ کرنا شروع ہو گئی. تو آئی تھنک بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ کس طرح وے فارورڈ کیا ہوگا آپ کا کہ آپ کی سپورٹ جو ہے اتنی زیادہ افیکٹ نہ ہو اس پولیٹیکل. ہمیشہ ایشیا میں تو خاص طور پہ پولیٹیکل انفلوئنس رہا ہے کرکٹ کے اندر، کیونکہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو آئی بالز سب کے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور جتنی زیادہ کشیدگی اب ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی، تو اب کوئی بڑا ہی فیصلہ یہاں پر لینا ہوگا آئی سی سی. نہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں جو خبر چلی اور پھر کنفرم بھی کیا گیا کہ امریکہ کے جو پلیئرز ہیں 4 ان کو ویزا نہیں دیا گیا. اب عادل رشید ہیں اور ان کی احسان عادل تو ہیں ہی ادھر، لیکن عادل رشید کے لیے بھی انگلینڈ کا اسکواڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ای سی بی سے کنفرم بھی کیا گیا کہ وہاں پر بھی دیر تھنکنگ اباؤٹ کہ اب اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. دیر از اے پاسبلٹی. سکندر رضا زمبابوے میں موجود ہیں، بہت سارے پاکستان اوریجن پلیئرز جو ہیں وہ موجود ہیں، بٹ 4 انٹرنیشنل پلیئرز جو امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو ویزا ہی نہیں دے رہے آپ. تو آئی تھنک آئی سی سی رول ایز اے گورننگ باڈی از سم تھنگ کہ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کب فیصلہ آئے گا وہاں سے. جی اگر وومنز ورلڈ کپ کی آپ بات کریں اس میں بھی سیم ہی ارینجمنٹس تھی کہ پاکستان کے سارے میچز سری لنکا میں تھے جیسے ابھی ہو رہا ہے، اور انڈیا میں باقی ٹیمز کے میچز تھے. وہاں پر بھی یہ ساری جو پرابلمز آئی تھیں براڈ کاسٹر سے لے کے باقی چیزوں سے لے کے، اس کو پھر ایونچولی مینیج کر لیا آئی سی سی نے. یہاں پر بھی اوبیسلی کر لیں گے، بٹ یہ ہے کہ سپورٹ کو مزید نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے سپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرنا چاہیے. ڈفرینسز جو آ جائیں ان کو حل کرنے میں اس سے مدد لینی چاہیے رادر دین مزید ڈیوائڈ کریں. تو میرا تو ہمیشہ اس طرح کے جو سچویشن ہوتی ہے اس میں ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کو اس ٹول کے لیے یوز کرنا ہے کہ ہم اپنے ڈفرینسز ختم کریں، نہ کہ ان کو اور بڑھائیں. بالکل. بشیر، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ تو اپنے سٹانس سے بھی ہٹ رہا ہے. میرے خیال سے بڑا
واضح ہے کہ ان پر پریشر بھی ڈالا گیا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا ہے, فائنینشلی وہ کہتے ہیں ہم بالکل سٹیبل ہیں. تو وہ تو آئی تھنک ان کو ہمیں ضرور ان کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پلیئرز کی عزت کو پہلے رکھا. ایگزیکٹلی دیکھیں ان کا مستفیض جس پلیئر کو انہوں نے آئی پی ایل سے باہر کیا ہے وہ ان کے لیے بالکل ایسے جیسے ہمارے لیے بابر اعظم ہے. تو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ایک کنٹری کی جب رسپیکٹ کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر آپ جب ایک کنٹری انڈیا پالیٹکس کرے گا تو ہاؤ کم کہ دوسرا نہیں کرے گا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی تمیم کے اگینسٹ جو سٹیٹمنٹ ایک وہ چل رہا ہے, جو ان کے ڈائریکٹر ہیں بورڈ کے نجم الاسلام, تو ان کی جو ہے نا استعفیٰ مانگ رہی ہے ان کی جو اپنی پبلک ہے, تو ان کے اندر بھی کچھ ایشوز ابھی مطلب چل رہے ہیں, لیکن ان کا سٹانس فرم ہے. اچھا, خبر یہ کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا, جب تک وہ اپنا استعفیٰ نہیں جمع کراتے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے. اور یہ فیصلہ ان کے لیے اچھا ہے کیونکہ عوام میں جو ہے نا ایک ان کی یونٹی اس ٹائم بالکل پرفیکٹ ہے. کیونکہ اگر انڈیا پاکستان میں اپنی ٹیم نہیں بھیج رہا تھا چیمپئنز ٹرافی میں, تو دیکھیں کوئی بھی اگر آپ کا ٹھیک ہے اس میں چنک زیادہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مارکیٹ شیئر ہے, آپ کا براڈ کاسٹنگ میں ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن کیا آپ پاکستان یا کیا بنگلہ دیش یا دنیا ہر ٹیم میں آپ کہیں گے ہم نے ادھر نہیں جانا, اس سے نہیں کھیلنا؟ تو یہ کرکٹ ہے, کرکٹ جو ہے نا وہ کوئی اکھاڑا نہیں ہے, اس کو آپ کرکٹ رہنے دیں. تو یہ انڈیا کے لیے میسج ہے کہ مطلب آپ اس کو نارمل رہنے دیں, اور پھر آپ جو ہے نا اپنا گین کرنے کے لیے پولیٹیکل وہ چیزیں تو آپ یہ سب کرتے ہیں. میرا خیال سے بنگلہ دیش کا سٹانس جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ چینج کریں گے, کیونکہ یہ جو انہوں نے ابھی پوائنٹ لیا نا, جو ان کو سسپینڈ کیا ہے, یہ ایگزیکٹلی انہوں نے اپنے جو پبلک ہے ان میں لہر ڈال دی ہے. لیکن مبشر اس کا آؤٹ کم اب کیا؟ اب دیکھیں ایٹ دس مومنٹ جتنا کم ٹائم رہ گیا ہے, دیر از اے ہائی پاسبلٹی, اور یہ مجھے کچھ سورسز نے بنگلہ دیش سے کنفرم بھی کیا, میری ان سے ذاتی طور پر بات ہوئی, انہوں نے کہا جی پاسبلٹی یہی ہے کہ ہم ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے. اب اگر بنگلہ دیش کے بغیر ورلڈ کپ ہو جاتا ہے تو آگے مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مستقبل میں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں پاکستان تو آلریڈی پاکستان کے ساتھ ہم نہیں گئے, اب بنگلہ دیش آ جائے گا. کل کو ایکسپیرٹس جب کرکٹرز اور پاکستان سے ریپرزینٹ کریں گے, اب ایک ٹیم کے اندر اگر آدھی جو درجن ہے وہ پلیئر پاکستانی ہوں گے اور ویزا نہ دیں, اس بار انڈیا فرم رہے نا, سٹانس اپنا کلیئر رکھے, ہم نہیں دیتے ویزا, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے کنٹریز کو آپ روکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اظہر محمود جو تھے 2013 کے اندر پاکستان سے وہ کھیلے ہوئے تھے, لیکن آئی پی ایل میں وہ کنگز 11 پنجاب سے کھیلے, انہوں نے پرفارمنس بھی ٹھیک ٹھاک دی, حالانکہ وہ پاکستان سے کھیل چکے ہیں. لیکن ابھی یہ جتنے لڑکے, یہ علی خان ہیں یو ایس اے کے یا اور کچھ لڑکے ہیں, پاکستان سے کبھی نہیں کھیلے, لیکن ان کے ویزا پہ جو ہے نا ایشو ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, تو یہ صرف پولیٹیکل گین ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی سی سی کو ماننا پڑے گا بنگلہ دیش کا, کیونکہ دیکھیں آپ ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. ابھی وہ ہمارے ساتھ ہوا شیک ہینڈ یا جتنی بھی وہ پولیٹکس کی انہوں نے بیچ میں لے کے آئے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا, باقی کنٹریز اب آہستہ آہستہ سب خود ہی آئیں گے. جب آپ سب کو اگنور کریں گے الٹیمیٹلی آپ ہی کارنر پہ سائڈ پہ ہو جائیں گے, باقیوں نے تو کھیلنا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے ویس, بشیر ٹھیک کہہ رہے ہیں, انڈیا اس وقت آئسولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو. نہ دنیا میں تو خیر رسوائی ان کی جنگ کا میدان ہو, سفارتی سطح پر ہو, اور اب سپورٹس کے اندر بھی شاید انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بے شرم ہی بننا ہے اور شرمندگی اٹھانی ہے. آئی سی سی پہ وہ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں, لیکن دوسری جو گورننگ باڈیز ہیں دنیا میں بھی بڈ کرنے اولمپکس کے لیے, تو اوبیسلی ہر باڈی کنیکٹڈ تو ہوتی ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ انفارمیشنز وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں. میسی کے ساتھ جو معاملہ وہاں پر ہوا تھا, یا پہلے آپ کو پتہ ہے کچھ فیمیل کرکٹرز کے ساتھ ہو چکا ہے وہاں پر, تو پوری دنیا کو تو اب سمجھ آ چکی ہے کہ ان کا جو پالیٹکس ہے یا جو ایک یہ رویہ رکھتے ہیں سپورٹس کی طرف, کیونکہ بڑے تیز ہیں, انہوں نے پکڑا بھی کرکٹ کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کرکٹ ایشیا میں ڈومینیٹ کرتی ہے, تو اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. ہاکی کے پلیئرز آپ کے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, کبڈی کے پلیئرز آپ کے پلیئرز کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں, صرف کرکٹرز کے ساتھ آپ نے کی, اور جان بوجھ کے آپ نے وہ ایک ینگسٹر جہاں سے آپ کا پورا دماغ بنتا ہے, پورا آپ ایک اپنا پاتھ وے چوز کرتے ہو, آپ نے انڈر 19 کو بھی مینیپولیٹ کیا. میں اس چیز پہ حیران نہیں ہوں گا کہ جس دن بنگلہ دیش اور اگر انڈیا کا انڈر 19 میں جا کے آگے میچ پڑتا ہے گروپ سٹیجز سے نکل کے, تو شاید ان سے ہاتھ بھی نہ وہ ملائیں. تو یہ بہت سی چیزیں جو ان سی ہیں, آپ نے خود پالیٹکس اس کے اندر ڈالی. آپ جو بات پلیئرز کی کر رہے تھے, میں کچھ کینیڈین پلیئرز کی بات ان کی فیملیز کی کر رہا تھا, تو مجھے پتہ لگا ان سے کہ ان کی فیملیز کو بھی ابھی تک ویزا ہرڈلز ہو رہے ہیں, بلکہ کینیڈینز ہیں, لیکن کیوں, ان کے سارے روٹس پاکستان سے ہیں, تو ان کو بھی جان بوجھ کے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ویزاز کو لیٹ ہی اپنا کریں. تو اگر بنگلہ دیش آواز اٹھا رہا ہے, ہم اس چیز پہ اسپیسیفکلی آواز اٹھا رہے ہیں, کہ ہمارے جرنلسٹوں کو بھی شاید ویزاز ابھی تک الاٹ نہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں. میں صرف رکا ہوں جو بڑے نیشنز ہیں, جب بگ 3 والا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا, وہ کب آواز اس پہ اٹھائیں گے؟ جب عادل رشید کو ویزا نہیں ملے گا, یا یو ایس اے میں کل ہم جب بات کر رہے تھے, کیونکہ آج کل ٹرمپ ویسے ٹویٹر پہ بہت زیادہ گرم ہوئے ہیں, تو پتہ نہیں وائٹ ہاؤس تک یہ خبر جاتی ہے کہ ان کے پلیئرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ٹیرف شاید زیادہ لگ جائے, تب تک شاید زیادہ آواز اٹھے گی. تو یہ چیزیں آئی گیس آئی سی سی سے تو مجھے امید بالکل بھی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی
शाह रुख खान के आबाओ अजदाद पेशावर से हैं तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा उनका? तो ये तो हम खुद कहते हैं ना कि शाहरुख खान के इनके दिलीप कुमार के थे तो उसको यहाँ पर वापस कर देना आप, उनके तो अबाउज आजाद यहाँ पर, आई डोंट नो कि क्या किस किस्म की चीज़ वो करना चाह रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से अगर आप एक जेंटलमैन गेम की बात करते हैं, फॉर मी जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है, जो भी अल्लाह करे मामला सेटल हों, आपने जवाब देना है। मैं खुद भी कहूँगा कि आप इनको क्रिकेट से दें, इनको मारें, इनको हराएं, ताकि पता हो कि यार किसी टीम ने, पाकिस्तान ने हराया, क्योंकि चाहे वो बाबर आजम या रिजवान की अपना पार्टनरशिप को कर लें, जो अभी अंडर 19 एशिया कप में जो आपने हराया है, आज तक वो नजर आता है कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो इट्स बेस्ट है कि आप उसको जाकर रिजल्ट। अच्छा, मैं तो ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर इफ देयर इज अ वे फॉरवर्ड ना, तो पाकिस्तान इंडिया की तो सारे बात करते ही हैं, लेकिन आगे कहीं बांग्लादेश का अगर मैच पड़ गया ना, तो मैं कहता हूं आपका वर्ल्ड कप उस लेवल पे चला जाएगा जहां कंपेटिटिव मजा हम सोच ही नहीं रहे। बिल्कुल। बट एक चीज मैंने कल भी डिस्कस की थी, आप ऑब्वियसली नहीं थी, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को बेहतर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग रखती हैं। इट्स अ लॉन्ग शॉट के आई थिंक अबाउट दिस, बट मुझे ये, क्योंकि बाकी मैंने स्पोर्ट्स फेडरेशंस में ये होते हुए देखा है, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बॉडीज़ में ये रिवायत कहीं ना कहीं कायम हुई है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, पहले पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश है, अमेरिका तक बात पहुंच चुकी है, और भी मुख्तलिफ ममालिक तक ये बात पहुंच जाती है कि भारत जो है वो अपनी हकदर्मी से बाज नहीं आ रहा, आईसीसी कुछ नहीं कर रहा, तो देयर इज़ अ वेरी लाइकलीहुड, जो मुझे लगता है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, कि शायद ये जो बाकी ममालिक है ना, ये इकट्ठे होकर तो कोई एक अलग सा ब्लॉक जो है वो हमें नज़र आ जाए, और वो ये बात करना शुरू कर दें आपस में कि फिर शायद मे बी वी नीड टू नाउ क्रिएट आवर ओन गेम, कि हम अब अलग तरफ जो है वो स्पोर्ट्स को ले जाएं। देखिए, ये ऑटोमेटिकली इस तरह की ट्रांजिशंस आएंगी, पहले भी आती रही हैं। बिग थ्री की डेवलपमेंट भी ऐसी ही हुई थी। पहले इंग्लैंड शायद या ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा चंक ले रहा था आईसीसी का, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिग थ्री हुआ, फिर इंडिया ने अब ज़्यादा लेना शुरू हुआ, तो ये ट्रांजिशंस हमेशा होती रहेंगी। अब एक बहुत बड़ी जो क्रिकेटिंग पावर बनने जा रही है, मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया में जिस तरह से डेवलप हो रही है क्रिकेट, सारा आपका जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसके अंदर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल रही है, तो ये जो पावर डायनामिक्स हैं, पावर ट्रांजिशंस हैं, ये होती रहेंगी। इसमें जितना आप फ्लेक्सिबल रहें, जितना आप इंक्लूसिव रहें, अगर स्पोर्ट्स में इंक्लूसिविटी नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है स्पोर्ट्स खेलने का। तो आई थिंक जो भी बोर्ड और जो भी लोग इसको इंक्लूसिव रखेंगे, इकट्ठे रखने की कोशिश करेंगे, इवेंचुअली फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन्हीं का होगा। अभी भी आप देख लें, श्रीलंका इज़ अ कंट्री जहाँ पर हर कोई सेफ फील करता है, यूएई इज़ अ कंट्री, तो जब भी कोई इस तरह का इशू आता है तो आधा टूर्नामेंट यूएई चला जाता है, दुबई चला जाता है, श्रीलंका चला जाएगा, कल को सऊदीया चला जाएगा, तो फ़ायदा फिर उन्हीं लोगों का होगा, और बाकी जो लोग ज़्यादा रिजिड रहेंगे उनके पास उनको नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये आपने समझना है कि अगर आप फ़ायदा चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स की ग्रोथ चाहते हैं, आप अपनी जो कंट्री का फ़ायदा चाहते हैं, तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सना मीर, आप हमें ज्वाइन करी थी। वैसे आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।